الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه أجمعين علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھو ایک دو دفعہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو پڑھو بابا سے بلند درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین عشق دیا یگانیوں لایا جا دیا لگ جاڑ پھر نہیں بجھایا جا دیا اگر عقیدت بنے تو مل کے سارے پڑھو عشق دیا یگانیوں لایا جا دیا لگ جاڑ پھر نہیں ارے چہرہ ہو وے یار دا نگواں سامنے
हाजरा हो वे यार दा निगावा सामने चलिया नहीं मैं थोए जुदाइयां जादियां लग जान फेर नहीं बोझाया जादियां और सबको जीवार के हुसैन दसिया एवें तेरी यारियां निभाइया जादियां एवें तेरी यारियां निभाइया जादियां लग जान फेर नहीं बोझाया जादियां। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़मा शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु व जल्लाहुल मुजदहुल करीम दी हम्दो सना उसदे प्यारे महबूब दानाए कुल गयूब ताजदारे अजमो अरब फ़ख्र आदम व बनी आदम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम जाने कायनात जाने जहाने कायनात बाइस तख्लीक़ कायनात ताजदारुल अंबिया हबीब किबरिया शाह हरदो सरा शब यसरा के दुल्हा जनाब अहमद मुजतबा आका मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाह में दुरूद शरीफ फ़र्ज करने के बाद आप हज़रात ऐसा करें आगे आ जाएं। ये जो जगह खाली है ना इसे आगे होकर मुकम्मल कर लें ताकि जो पीछे से बंदा आए उसे आसानी से जगह मिल जाए। चलो जितने बंदे ज़्यादा अंदर वाले हाल में आ गए आप चेहरा इस तरफ कर लें और इधर बैठ जाएं आके। जितनी जगह जहाँ भी कोई खाली है पहले आगे वाली जगह मुकम्मल फरमा लें। आप हज़रात भी थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए, मुँह बेशक इस तरफ कर लें, आगे आ जाएं और आगे आ जाएं इधर ना। जो सामने जगह खाली है ना पहले इसे मुकम्मल कर लें ताकि पीछे से जो बंदा आए उसे आसानी से जगह मिलती रहे। आगे आते जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। यार जगह पूर करो ना जड़ी सामने फिर खाली जगह पे पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात ज़िवाकार, आज के जुमातुल मुबारक का मौजू ग़ज़वा बदर है। बदर की जंग के मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करेंगे। जब भी कभी जंग की बात हो तो हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि दो तरफ लश्कर होंगे, दोनों ने हथियार उठाए हुए होंगे और कत्लो गारत की बातें होंगी। अगरचे ये किसी हकीकत से खाली नहीं कि ग़ज़वा या जंग इसे ही कहते हैं, जहाद इसी चीज़ का ही नाम है, लेकिन इसके अलावा एक और जहाद भी है जो इंसान ने अपने आप से करना होता है। बाबे बुल्ले शाह कहसी हमें रोज़ शैतान न लड़ना है, कदी नफ्स अपने न लड़िया ही नहीं, तो बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़ना जड़ा घर बैठा है उन्होंने फड़िया ही नहीं। असी समझने कि फ़कत कुफर न लड़ना ही जहाद है, उस तो वड्डा जहाद है अपने आप न लड़ना, अपने नफ्स नाल जंग करना। बाज फकीरा किसे तो ना मरिया ए जालम चोर अंदर दा हो। एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा च बैठ के ना फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया सहाबा पहलवान कौन होंदा है? तो सहाबा अर्ज की या रसूलल्लाह जड़ा चोखे बंदियां नू कंड ला ले वो पहलवान है। फरमाया नहीं, जड़ा गुस्से दे वक्त अपने आप ते काबू पा ले असल चो पहलवान है। तो असल एक जंग तो होंदी है जड़ी अपने आप नाल जंग की जाए। और मैं एक बात अर्ज करके ग़ज़वा बदर दी गुफ्तगू शुरू करना। मौला अली अलैहिस्सलाम आप
لا محالہ وہ شخص نے جنہ سامنے کدی بھی کفر کھلو نہیں سکیا۔ جس جنگ بھی حضرت مولا کائنات تلوار اٹھائی ہے نا، کوئی بندہ نہیں بچیا، لیکن آپ فقط کفر تے تلوار نہیں چلائی، بلکہ جتنی جنگ حضرت علی المرتضیٰ اپنے آپ نال کیتی ہے اور جتنا اپنے نفس نو قابو حضرت مولا علی المرتضیٰ کیتا ہے، یہ مثال بھی صحابہ ہی دوسری نہیں ملتی۔ اور اس جنگ تو کئی ایسی افضلیت دی جنگ ہے، جویں ایک مشہور حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال ایک جنگ تو واپس تشریف لے آئے، واپسی تے حضور فرمایا کہ اسی چھوٹا جہاد کر کے آئے ہاں، ہن اساں وڈا جہاد کرنا ہے۔ تو صحابہ حیران رہ گئے کہ اتنی قتل و غارت ہوئی، اتنے بندے مرے، اور حضور فرما رہے نے بھی چھوٹا جہاد ہویا، وڈا جہاد ہن کرنا ہے۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ وڈا جہاد کیڑا ہے؟ فرمایا اپنے آپ نال لڑنا، اپنے نفس نال جنگ کرنا، ایک کفر نال لڑن تو بھی وڈا جہاد ہے۔ مولا علی المرتضیٰ دا نفس اپنے تے کتنا کنٹرول سی، ایک بات عرض کر دیاں کہ آپ بنفسی ہی کیسا جہاد کیتا ہے۔ ایک مولانا جلال الدین رومی لکھ دینے کہ مولا کائنات ایک جنگ دے اندر سن، تو آپ نے اس طرح تلوار اٹھائی اور ان قریب سی کے نیچے لیٹے کافر دے سینے چ مار دیندے تلوار، انہیں حضرت علی المرتضیٰ دے چہرے تے تھک دیتا۔ جدو آپ دے چہرے تے تھکیا تو آپ نے وہ تھک صاف کر کے اٹھ پے، فرمایا جا اٹھ جا۔ اس کیا ہے علی بڑی حیرانگی دی گل ہے، میں تواڈے چہرے تے اس لیے تھکیا کہ شاید تسی مینوں جلدی قتل کر دو گے اور مینوں تڑپ کے نہ مرنا پے گا، جب کہ میں آپ دے چہرے تے تھکیا ہے اور تسی میرے تو اس وقت اٹھ گئے ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمایا پہلے میں خدا کے لیے لڑ رہا تھا اور اب لڑائی تیری اور میری بن گئی ہے، تجھے چھوڑ کے فقط اتنا بتایا ہے علی اپنے لیے نہیں لڑتا، علی جب بھی لڑتا ہے فقط خدا کے لیے لڑتا ہے۔ علی کی تلوار جب بھی اٹھتی ہے وہ اللہ عز و جل کے لیے اٹھتی ہے۔ اب آپ بات عرض کرن دا مقصد ہے کہ یہ اس تو وڈا جہاد ہے۔ اور میں دی دوسری مثال ایک عرض کر دیا حضور مولا کائنات دی زندگی تو، جس دن خیبر دا میدان فتح ہویا ہے، سب تو زیادہ مسلمانوں نو مال غنیمت اس دن ملیا، اتنا مال سی کہ ہر صحابی نو ایک ایک من سونا دے دیتا گیا، اور صحابہ جدو سونا لے کے مدینے چ پہنچے، مدینے چ بچے گلیاں چ اس دن سونے نال کھیڈ رہے سن، اتنا سونا ملیا۔ تے جدو مولا کائنات دی واری آئی نا، سارے نو ایک ایک من سونا دتا جا رہا سی، چونکہ فاتح خیبر سن۔ حضور فرمایا علی نو 2 من سونا دیو، 2 من سونا حضرت علی المرتضیٰ نو دتا اور باقی صحابہ نو ایک ایک من۔ اور دیکھو اگر حضور امتحان چ پایا تو مولا کائنات کیتا کی حضرت علی المرتضیٰ وہ جدو کارج پہنچے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا فرمانیاں نے آپ کو سونے دی کوئی چیز بھی نہیں سی۔ تو میں عرض کیتی ہے علی اج تو اتنا سونا ونڈیا گیا کہ مدینے دے بچے بھی سونے نال کھیڈن دے نے، تو کیا اے علی المرتضیٰ آپ نو سونا نہیں ملیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمایا اگر سب نو ایک ایک من سونا دتا گیا تو مینوں 2 من دتا گیا، تو یا علی وہ سونا کتے وے؟ فرمایا او میں اوندیاں اوندیاں غریباں ہی تقسیم کر آیا۔ فرمایا او جڑا مینوں 2 من ملیا سی، یا علی کچھ بھی لے کے نہیں آئے؟ فرمایا فاطمہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ یہودیوں کا مال ہے، اور میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے بیٹے حسن و حسین یہودیوں کے مال پہ پلتے رہے۔ میں بات عرض کر رہا ہوں، اصل جہاد ہے اپنے آپ سے جہاد۔ تو بندہ کہ میں نے جہاد کر دیا، فلاں بات ثابت کر دی، فلاں جگہ میں نے کسی کو بچھاڑ دیا، کسی دی میں کنڈ لا دیتی، کسی نو گلاں چڑھا دیتا، کسی نو میں اپنی بازواں نال ہرا دیتا، قسم بخدا دی فضیلت نہیں جڑا اپنے آپ نال جنگ کرن دی فضیلت ہے۔ تو لفظ جنگ تو جنگ بدر تو میں سمجھا بات عرض کرنی بھی ضروری ہے۔ ہمیشہ یہ نہیں رہنی چاہیے بھی اللہ پاور دے تے اسی امریکہ نو پڑھ لئیے، اللہ پاور دے تے اسی انج کر لئیے۔ امریکہ قابو اس دن ہی ہونا جس دن ساڑے نفس ساڑے قابو جا گئے۔ اپنا آپ ایسی دے ہمیں وک جانے ہیں وہی کی امریکہ ساڑے تو تگڑا ہے، امریکہ دے نوجوانہ ساڑے تو غیرت زیادہ ہے، ساڑے تو پاور زیادہ ہے۔ قسم بخدا ایسی بات نہیں، صرف مسلمان وک جاندے نے۔
نفس نہ آندا ہے بھی ٹھیک ہے پیسے ہی ہر چیز ہے، اور پیسے دی خاطر میں تو ایسے لوگ بھی ویکھے نے جڑے باہر جاندے نے اور اپنے آپ نو مرزئی ڈکلیئر کر دیندے نے کہ اسی مرزئی ہاں فقط یورپ جان دی خاطر۔ کیوں؟ انہوں نے سکھایا یہ گیا کہ پیسے ہی ہر چیز ہے، اپنے آپ نال جہاد کرو، پیسہ ہر چیز نہیں، اصل چیز ہے اللہ اور او دے رسول نو راضی کرنا۔ حضرات ذی وقار، بدر دے متعلق گفتگو شروع کرنے ہیں، چونکہ وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہوندا، جتنیاں گلاں اللہ توفیق عطا فرمائی اس مطابق بات بدر دے میدان دے متعلق کریں گے۔ آپ حضرات توجہ پوری فرمانا اور چیک کرنا صحابہ حضور نال کیویں کھڑے ہو جاندے سن۔ اس لیے بزرگا کیا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا سنی جانن یا جانن اصحابی۔ صحابہ وفا کیسی کی تھی؟ فقط 313 لوگ مسلمان سن، یا مسلمان زیادہ بھی سن تو جڑے حضور دے سامنے بیٹھے سن وہ 313 ہی سن۔ انہاں 313 چ عورتاں بھی شامل سن، انہاں 313 چ بچے بھی شامل سن۔ توجہ فرمانا، حضور فرمایا 313 نو اکٹھا کر کے فرمایا صحابہ بدر کے میدان میں جا کر کفر سے جنگ کرنی ہے۔ تھوڑی توجہ ہوئے تو مسلمان کنے سن؟ اٹس مین کہ باقی ساری دنیا کافر سی، بس فقط 313 دھرتی تے مسلمان سن۔ اور حضور صحابہ نو مسجد نبوی چ بیٹھ کے فرما رہے ہیں صحابہ جہاد کرنا ہے، اور حضور چیک کرنے واسطے نے گل کیتی، فرمایا صحابہ او نہ ہوئے جویں موسیٰ دی قوم نو حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا نا جہاد کرنا ہے، تو قرآن کہندا انہاں کیا یا موسیٰ، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ اگر لڑنا ہے تو تو جا کے لڑ اور ساتھ اپنے رب کو لے جا، وہ جا کے لڑے۔ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جہاد کر سکتے۔ مطلب یہ کہ مانو سلوہ آیا تو موسیٰ کی قوم حاضر تھی کھانے کے لیے، آسمان سے حلوہ آئے تو وہ حاضر تھے، جلوہ خداوندی آئے تو وہ دیکھنے کے لیے تھے، لیکن جب لڑنے کی باری ہوئی انہوں نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو جا کے لڑ اور ساتھ اپنے رب کو لے جا، وہ جا کے لڑے۔ حضور صحابہ نو ویکھ کے فرمایا بھی میرے نال او گل نہ کریا جڑی موسیٰ دی قوم کی تھی۔ تو بخاری شریف دی حدیث سے حضرت مقداد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور چیک کرنا حضرت مقداد جڑے الفاظ کہے، قالا لا نقول کما قال قوم موسیٰ، عرض کیا اللہ کے رسول ہم وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ کی قوم نے کی تھی۔ لا نقول کما قال قوم موسیٰ، ہم وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ کی امتیوں نے کی، بل نحن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کے سامنے لڑنے کی ضرورت ہوئی تو ہم آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہونا پڑا تو ہم آپ کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی دائیں جانب جہاد کرنا ہوا تو ہم دائیں جانب ہوں گے، اگر کفر بائیں جانب سے آیا تو ہم بائیں جانب سے ہوں گے۔ تو جو فرمانا عرض کی تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، غلام مصطفیٰ بن کر ہم بک جائیں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے کوئی نسبت کہ ہم ہیں بحمد اللہ صاحب لولاک کی امت۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ اور تھے جنہوں نے نبیوں سے کہا جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، فرمایا اسی صحابہ انج دا لڑاں گے قیامت تک دنیا ویکھتی رہے گی۔ ایک ایسا جذبہ جہاد سی کہ ہم صحابہ دے اندر، اور چیک کرنا کس جذبہ جہاد دے نال اکٹھے سن۔ تقریر سنا دینا مقصد نہیں، میں سمجھنا آج جو غیرت بدر والی جاگنی چاہیے، سانو اپنی پاور سمجھنی چاہیے۔ یار اسی 313 تو زیادہ مسجد ہے جس وقت بیٹھے ہیں، وہ 313 اگر کل کفر کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کیا اسی نہیں کر سکتے؟ کر سکنے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کیا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے کتار اندر کتار اب بھی، فرمایا اگر ادھر فرشتے مدد کے لیے آ سکتے ہیں
آج تم بھی بدر والا جذبہ پیدا کرو، فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اقبال نے کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اور ایک اور جگہ اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے آج تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور یار اسی 313 سا غور کرو تو جتے کون سن؟ ساڑی فتح ہوئی۔ اج اسی اتنے کشمیر ساڑا کیڑا حال پیا ہوندا ہے، فلسطین ساڑا کیڑا حال ہویا ہے، عراق کفر ساڑے نال کیسی جنگ کیتی ہے، برما دیا بچیاں کیویں زندہ جلائیاں گئیاں، کیوں؟ حضرات وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے آج تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج بھی وہ بدر والا جذبہ پیدا کرو، آج بھی فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار اب دیکھنا صحابہ کا جذبہ کیسا تھا۔ اتنے میں ایک مائی آئی، بوڑھی عورت، ہاتھ چھاپر اینج حضور دے سامنے تھیلا جا رکھیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھیلا پکڑیا تو اس مائی نو پوچھا مائی اس تھیلے چ کی ہے؟ عرض کیتی اللہ دے رسول میرے کول کچھ بھی نہیں سی، میں اپنے سر دے وال سارے لا کے اس تھیلے چ رکھ کے لے آئی ہاں، کسے گھوڑے نو رسی پان دے کم آ جان گے۔ اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اب ایک لمحہ اس سے بھی آگے سنیے کیا ہوا۔ 2 بچے اٹھے، عشق کردہ اے اپنی مرضی دے کم، نہ اے راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا، جتھے چاہندا جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ اے قبلہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ عشق صادق ہونا چاہیے انسان دے اندر۔ 2 بچے، ایک دی عمر 10 سال اور ایک دی عمر 12 سال، 2 بھائی حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں گے۔ 10 اور 12 سال کے بچے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی تلواریں پکڑیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں گے۔ وہ اور مائیں اور باپ ہیں جو کہیں بیٹا سکول پابندی سے جانا ہے اور مسجد میں بچہ نہ جائے تو ہم نہیں پوچھتے کہ بیٹا آج مسجد میں کیوں نہیں گیا، لیکن وہ والدین تھے جنہوں نے تربیت یہ کی تھی کہ ہمارا جینا دین کے لیے ہے، ہمارا مرنا دین کے لیے ہے، ہم جو کچھ دنیا میں کریں گے دین کی خاطر کریں۔ اور 10 سے 12 سال دے بچے اٹھ کیا کرن ہم نے بھی جنگ کے لیے جانا ہے، انہوں نے پتہ نہیں سی اگے جا کے کی ہونا ہے۔ آج یقین جانو اپنی لڑائی ہو جائے نا تو 10-12 سال دے بچے گھر وڑ جاندے روندے رہندے کہ پتہ نہیں ہن باہر کی بنے گا، لیکن وہ کی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی لڑنے کے لیے جانا ہے۔ اور توجہ فرمانا، حضور فرمایا مسکرا کے فرمایا ہم دونوں کو تو نہیں لے کے جائیں گے، ایک کو لے جاتے ہیں۔ بھائی آپ سبحان اللہ بولتے جائیں، تسی سبحان اللہ نہ بھی نہ آکھو تے میں وہ تقریراں چھڑ دیتیاں سبحان اللہ اخوان والیاں۔ میرا ہن سوچیا جتنی زندگی باقی ہے کسی نے کوئی بات سمجھا دیتی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ توجہ فرمائے تہاڈی سبحان اللہ دا فقط اتنا مطلب ہے جاگ کے سنن دے نے، جے کسی نو نیندر آئی بھی ہوئے تے ہو نال دے دی سبحان اللہ نال جاگ جے، عقیدت نال بولو آپ سبحان اللہ۔ حضور فرمایا میں دونوں کو نہیں لے کے جاؤں گا، ایک کو لے کے جاؤں گا۔ تو یا رسول اللہ کنوں لے کے جاؤ گے؟ دوواں دے دل وچ اشتیاق، ایک سوچ رہا کاش مینوں لے جان، دوسرا سوچ رہا کاش مینوں لے جان۔ حضور فرمایا جڑا بڑا اینو لے جانے ہیں 12 سال والا، 10 سال والا رہن دینے ہیں۔ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں گل کیتی نا تو نکا دی اکھاں چتھرو آ گئے، رونا شروع کر دیتا اور عرض کیتی اللہ کے رسول اسے کیوں لے کے جا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ جدو یہ گل کیتی نا تو حضور فرمایا تو کی چاہنا؟ انہیں آخیا تسی اینوں تاں نال لے کے چلے ہو وی یہ وڈا ہے، یہ میرے تو طاقت زیادہ ہے، مینوں یہ نال لڑا کے ویکھ لو بھائی، میری یہ لڑائی کرا کے ویکھ لو تمہیں ڈاڈا کیڑا ہے، اگر میں ڈاڈا تو مینوں لے کے جانا۔ بس اتنی بات کی تھی۔ مسجد نبوی ہے، آج تو ادھر مسجد میں کوئی بچہ اونچی بولے نا تو ہم اعتراض شروع کر دیے بچوں نے کیا کر دیا۔ اب دیکھنا حضور سامنے ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں،
درمیان میں وہ دو بچے کھڑے کیے مسجد کے اندر. حضور فرمایا لڑو آپس وچ. ٹھیک ہے, جدوں وہ بالکل ایک دوجے دے قریب لڑن واسطے ہوئے نا, حضور مسکرا لگ پے, حضور خوش ہو گئے. جدوں مسکرائے نا تو بار بار حضور اس طرح ویکھن آسمان دی طرف. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ادھر ان کی جنگ دیکھ کے میں خوش ہو رہا ہوں, ادھر دیکھ کے میرا خدا خوش ہو رہا ہے. اور فرمایا صحابہ اگر تم دیکھو تو سدرا سے جبریل ان کی لڑائی دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ یہ کس جذبے کے ساتھ کفر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہن دونوں بچے جدو قریب ہوئے نا تو نکا وڈے دے کان چ کہندا تینوں تے حضور قبول فرما لیا ہے, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں, تینوں تے قبول کر لیا ہے. اگر تو اپنی کانڈ لوا لے تیرا جانا کچھ نہیں, مینوں بھی حضور نال لے جان کے. کیسا جذبہ جہاد ہے. جدو اتنی بات کی تھی تو وڈے نے اپنی کانڈ نیچے لگا لی, چھوٹا اتے سوار ہو گیا اور کیا میں لڑائی جیت گیا. حضور مسکرا کے فرمایا ہم تم دونوں کو ساتھ لے کر جائیں گے. اب دیکھنا یہ لشکر, ایک غور کرنا, میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں. یہ لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی؟ فقط 313. ان کے پاس گھوڑے کتنے ہیں؟ 6 یا 8. تلواریں کتنی ہیں؟ 6. اور پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں. کئی صحابہ نے انہوں صرف تامد ہی بنیا سی, قمیض بھی پان واسطے کوئی نہیں سی. تو کل کفر نہ لڑن واسطے جا رہے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک جملہ کہوں, یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. نہ تیغ و تیر پہ, تکیے پہ, خنجر پر, نہ بالے پر. بھروسہ تھا تو تھا ان کا اس کالی کملی والے پر. کھجوریں تک میسر تھیں جنہیں نہ پیٹ بھرنے کو, یہ اللہ کے سپاہی تھے چلے تھے جنگ کرنے کو. جن کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہ تھیں وہ بھی کفر کو الٹانے کے لیے جا رہے تھے. آپ توجہ میری طرف رکھو, جڑی بات عرض کر رہے ہیں. آپ صحابہ کرام کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں گئے تو ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. صحابہ, کئی صحابہ آئندے سن جنہاں دے اتے کمیزاں بھی کوئی نہیں سن, بھی شکلوں ویکھ کے لگدا سی اے لڑن نہیں آئے, نبی دے نا تے مرن واسطے آئے نے. دیکھو دو قسم کا جذبہ ہوتا ہے, ایک لڑنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہم برابر کے ہیں, ایک لڑنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور وہ بندے ڈر رہے ہوتے ہیں, پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں. اور ایک اس طرح کا نیا جذبہ ہوتا ہے, یہ سوچتے ہیں ہم کمزور ہیں, ہم نے مرنا ہی ہے, لیکن زندگی ہو یہ جڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو قربان کر دیتے جا. اور دیکھنا اس قدر اعلیٰ جذبہ جہاد سی. ایک صحابی دا میں واقعہ عرض کرنا, ڈواڑے عشق نو معراج ہو جائے گی. ایک صحابی تجارت تے گئے سن, وہ بدر دے میدان وچ نہ جا سکے. جدو بدر دی جنگ جیت کے حضور واپس آئے نا تو اس صحابی دوجے صحابہ نو پوچھا بھئی گئے سو تسی بدر وچ؟ جنوں پوچھو کہ میں بھی گیا سا بدر وچ, میں بھی گیا سا بدر وچ. انہوں اتنا اپنے آپ تے غصہ آئے کہ میں کیوں نہیں جا سکیا حضور دی خاطر. کہنے لگا کہ اگر اس تو بعد کتنے جنگ ہوئی نا اسلام دی تے میں جنگ جا کے اس طریقے دی کراں گا کہ رب بھی ویکھے گا. توجہ ہے جو میں نے بات کی ہے. صحابی کی کہہ رہا ہے, انج دا لڑاں گا میں حضور دے نا تے, رب بھی ویکھے گا. اس قدر جذبہ جہاد سی, رب بھی دیکھے گا کہ یہ کس طرح لڑ رہا ہے. اور جدو دوبارہ غزوے تے گئے تو صحابی نال سن, اجے مسلمان پیچھے کلوتے سن, تلوار پکڑی اور کفر دے اندر داخل ہو گئے. اتنیاں ضرباں لگیاں کہ اس صحابی دا ایک جسم دا حصہ بھی سلامت نہیں سی, ایک جسم دا حصہ بھی نہ بچیا. ایک کے کنگلی دے 3 ٹکڑے ہو گئے. تو ایک ٹکڑا ایک صحابی پکڑیا, حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ ایک لاش ہے جس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور ہم سے پہچانا نہیں جا رہا کہ یہ کون ہے. حضور نے فرمایا یہ وہی ہے, یہ اسی کے جسم کے ٹکڑے ہیں جو کہتا تھا اب اگر جنگ ہوئی تو رب بھی دیکھے گا میں جنگ کس طرح کرتا ہوں. مٹ نہ جائے آقا پہ جو بندہ, وہ بندہ کیا ہے.
اور بے خبر ہو غلاموں سے جو آقا، وہ آقا کیا ہے؟ فریاد امتی جو بھی کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اگلی بات عرض کرنے سے پہلے اب ایک انتہائی نازک سے مرحلے سے آپ کو گزارنا چاہتا ہوں۔ دسو جڑے بندے نو درود پڑھن واسطے بھی دلیل دی لوڑ ہوئے، وہ حضور واسطے جان دے سکتا ہے؟ بولو نا۔ جڑا بندہ کہ بھی سر نہ لگے تے جمعے دا سواد نہیں، وہ جانا دین والے نے؟ بھائیا مائیے سنن والے ہور ہوندے نے، جانا دین والے ہور ہوندے نے۔ میری ایک بات انتہائی توجہ نال سننا۔ ایک بندہ آئے اٹھوانو آ کے کہ حضور بھی ہماری طرح بشر تھے، اگر تم دلیل ڈھونڈنا شو، انہوں کہو جی تیرے کول دلیل کیڑی ہے؟ وہ بندہ حضور تو جان نہیں دے سکتا۔ سانو انگوٹھے چومن واسطے بھی دلیل دی ضرورت ہے۔ آپ دی توجہ ہے جڑی میں بات عرض کر رہا؟ انگوٹھے چومنے ہون نا، اسی قاری صاحب وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، نام محمد پر انگوٹھے چوم کے اکھا نہ لانا بدعت ہے۔ قاری صاحب یہ کوئی دلیل ہے؟ جنہوں انگوٹھے چومن واسطے بھی دلیل چاہیے نا، وہ جانا نہیں دے سکتے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ میں عرض کراں جانا کون دیندے نے؟ جانا کون دیندے نے؟ جڑے بندے انج کھلو کے ویکھے نا وہ شریعت کی پیاندی ہے، وہ بندیاں جانا کدی نہیں دیتیاں۔ جنہاں نوں ایڈا کو کام کرن واسطے بھی ضرورت پہ جائے نا کہ مسئلہ کس طرح ہے، قرآن حدیث سے مجھے نکال کے دکھاؤ نا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پیالے دے اندر پیشاب فرمایا، اور یہ بات یاد رکھنا، کوئی معیوب نہ سمجھے پیالے چ پیشاب کرنا۔ حضور کی سن اے کوئی بھی نہیں جاندا۔ صحابہ فرمایا جتے حضور پیشاب کرنے واسطے بیٹھے نے، اسی بڑے نس کے بعد پہنچے ہاں، فرمایا وہاں سے صرف خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہوتے تھے، وہاں سے کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ جس طرح ہمازہ فضلہ ہماری گندگی باہر آتی ہے، حضور سے اس طرح کوئی چیز باہر نہیں آتی تھی۔ میں کہا مطلب کوئی اس چکر اتنا پہ جائے کہ پیشاب پیالے پیشاب، حضور کیسا نے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر میں اس بارے گفتگو کراں تو مینوں 2 دن چاہیے نے دسن واسطے، پھر بھی کہاں گے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ مقام مصطفیٰ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن سنو، مننا تینج دا منو۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے مینوں راتی پیاس لگی تو میں وہ پیالہ ویکھیا جدے چ حضور پیشاب کیتا سی۔ دسو سوکھی گل ہے؟ جنہاں نوں انگوٹھے چومن واسطے دلیل دی لوڑ ہے نا، بس انہاں نال میری گل ہے۔ جنہاں نوں سلام پڑھن واسطے دلیل دی لوڑ ہے نا، یہ انہاں نال گل ہے۔ جنہاں نوں میلاد منان تو پہلا دلیل چاہیے نا، یہ بات وقت انہاں نال ہے۔ حضرت ام ایمن خدا کی قسم نہیں دیکھا قرآن نے کیا کہا، نہیں دیکھا شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت نے تو کہا ہے پیشاب حرام ہے، حضرت ام ایمن چکیا پیالہ تے پی لیا۔ کوئی مولوی ہوندا تے کفر دا فتویٰ لگنا سی کہ نہیں؟ پیشاب حرام ہے کہ ہے حلال؟ وہ کوئی لکھ کے دے سکتا پیشاب حلال ہے؟ حضرت ام ایمن پیتا تے صبح کوئی قاری نہیں، محدث و مفسر نہیں، مسئلہ امام الانبیاء کو لو پوچھ رہی ہیں۔ جدو عشق درمیان چاہجے نا احباب، حضرت ام ایمن عرض کی تھی اے اللہ کے رسول، میں نے وہ رات پیشاب پی لیا تھا تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور فرمایا ام ایمن حکم یہ ہے اب قیامت تک تجھے پیٹ کی بیماری نہیں لگ سکتے۔ بھائی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دلائل نہیں دیکھے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ وہ کٹ لگوائے جڑے حجامہ جنہوں کیا جاندہ ہے، اور حجامہ سنت نبوی ہے۔ حضور حجامہ کروایا، جڑا خون نکلیا نا ایک صحابی نو دیتا۔ قرآن نے کہا خون حرام ہے، صحابی نو حضور فرمایا اللہ خون لے جا تے اوتھے جا کے رکھی جتوں تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ اور صحابی واپس آئے اور حضور فرمایا رکھ آیا؟ کہا یا رسول اللہ اوتھے رکھ آیا جتھے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور مسکرا کے فرمایا مینوں لگدا ہے تو خون پی گیا، قرآن دی آیت خون حرام ہے، لیکن جنہاں نو دلیلاں چاہیے ہون وہ جانا کدی نہیں دے سکتے نبی دی خاطر۔ حضور فرمایا مجھے لگتا ہے تو نے خون پی لیا ہے۔ مسکرا کے صحابی فرمایا جی میں نے خون پی لیا ہے،
اب میرے پاس بات آتی کسی مولوی کے پاس تو فتویٰ یہی لکھ کے دینا تھا خون حرام ہے، اور جو حرام کھا لے یا پی لے توبہ نہ کرے تو 40 دن کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لیکن وہاں مسئلہ عشق تھا تو مسئلہ جدا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اگر تو نے خون پی لیا ہے تو سن، پھر فتویٰ یہ ہے کہ تیرے اندر چند قطرے میرے خون کے چلے گئے ہیں، اب دوزخ کی آگ اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے۔ فرمایا دوزخ دی آگ تینوں نہیں ساڑ سکتی، کیوں؟ تیرے وچ چند قطرے۔ ایک بات کہوں اگر آپ کی توجہ ہے تو، چند قطرے خون مصطفیٰ دے جدے اندر ہون انہوں دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکتی، تے اس سید نو دوزخ دی اگ کیویں ساڑ سکتی ہے جدی رگ رگ چ خون مصطفیٰ گردش کر رہا ہو؟ یہ سید کیا ہے؟ یہ خون رسول ہے۔ بتاؤ ان سے بہتر کون سا؟ جی ساری نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بھائی نماز پڑھے نہ پڑھے یہ الگ مسئلہ ہے، خون رسول ہے۔ ساری دین پہ کر دیں جو بھی کرن، خون رسول ہے۔ منن والے اعلیٰ حضرت نو تو سنو، اعلیٰ حضرت فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات بات عرض کر رہا سا جنہاں نو دلیلاں لوڑ ہون وہ جانا نہیں دے سکتے۔ آج میرے نال ایک وعدہ کرو، اگلی میں بدر دی جنگ بعد عرض کرنا، جدو حضور دی شان اتے گل آئے دلیل نہیں منگنی۔ بھائی کو کہے یا رسول اللہ کہنے پر دلیل تو کہنا ہم بغیر دلیل کے ہی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یہ کہہ دو گے نا؟ ہاں اگر کوئی پوچھے نبی علم غیب جانتے تھے کہ نہیں، کہو جانتے تھے، دلیل کہو وہ دلیلیں مانگنے والے اور ہیں، ہم بغیر دلیل کے ہی علم غیب کے ماننے والے ہیں۔ حضرات اس طرح کا اگر عشق پیدا ہو جائے تو پھر ہم جانے قربان کر سکتے ہیں، اور جب اس طرح کا جذبہ اندر آ جائے تو پھر دیکھو بدر کے میدان میں کیا ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر تم میں 100 بندہ ہوا تو وہ 200 پہ غالب آ جائے گا، 100 ہوا تو 200 پہ غالب آ جائے گا۔ اور ساتھ یہ آیت آ گئی اگر تم میں سے، بھائی اللہ نے کہا ایک بندہ 20 کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، کیوں؟ مقابلہ عشق دے سر تے ہو رہا سی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینج کر کے بدر دے میدان وچ ریت پکڑی، اینج آسمان دی طرف کر کے فرمایا یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج یہ بھی نہ رہے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ جدو ایک گل کی تھی تو فوراً ایک وحی آئی، اس وحی تو بعد حضور فرمایا صحابہ میری بات سنو۔ اینج صحابہ اکٹھے ہوئے، حضور اینج کر کے لکیر لائی، یہ انہاں مولویاں واسطے گل ہے جڑے آندے حضور نہیں جان دے، اینج کر کے حضور لکیر لائی، فرمایا ابو جہل اس جگہ پہ مرے گا۔ ابھی بدر کی جنگ ایک دن بعد میں ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور کئیاں دا دسیا، فرمایا فلانا اتھے مریا ہوئے گا، فلانا اتھے مریا ہوئے گا، حضور آئیں لکیر لا دی تھی، تیسری لائی فرمایا فلانا اتھے مریا ہوئے گا۔ صحابہ کیا قسم بخدا جتھے جتھے حضور نشانی لائی سی اسا مرن تو بعد ویکھیا ساریاں لاشاں انہاں جگہ ہوتی پیاں سا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی دس دیتا فلاں اتھے مرے گا، فلاں اتھے مرے گا۔ اور بدر دے میدان وچ او جدھر پانی سی ادھر کفر بیٹھ گیا، ایک کفر نے شروع تو کام یہی کیتا ہے ڈیرا ادھر ہی لایا جدھر پانی ہوئے، اور فوراً مسلمانوں دا پانی بند کیتا ہے۔ لیکن ہر وقت ہر دور وچ یہ کہنا ہی پیا ہے قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اس وقت بھی کفر پانی اتے بیٹھ گیا اور مسلمان دوسری طرف۔ تو میرا ایمان آندہ ہے بدر دے میدان نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر آج تیرے نبی کے مہمانوں کو میں پانی نہ پلا سکا تو مجھ کو نبی کا چہرہ دیکھ کے بھی شرم محسوس ہوگی۔ فوراً آسمان سے بارش کا نزول ہوا، فوراً آسمان سے بارش آ گئی، اور بھائی جذبہ بدر والا پیدا کرو۔ اب دیکھنا ہوا کیا، اب جنگ شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی۔ اگر یہ بات آپ میری سمجھ جائیں تو پورے جمعے کا مقصد میں کہوں گا حاصل ہو گیا۔ اب جنگ شروع ہے،
لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. وہ دو بچے جو جنگ کرنے گئے تھے معاذ اور معوذ، وہ لڑ نہیں رہے، بس تلواریں پکڑ کے کھڑے ہیں. کبھی ایک صحابی کے پاس جا کے پوچھتے ہیں ابو جہل کون ہے؟ بھائی اگر آپ کا ایمان مانے تو پھر کہنا ہے سبحان اللہ. وہ لڑ نہیں رہے. کبھی ایک صحابی سے پوچھتے ہیں ابو جہل کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تم بچے ہو یار، وہ ادھر کا سردار ہے، دوسری طرف کا امیر لشکر ہے ابو جہل، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ جاؤ جس سے لڑ سکتے ہو لڑو، اس کے ارد گرد تو بہت بڑا دستہ ہے فوج کا. لیکن بچے وہاں سے اٹھتے ہیں، دوسرے صحابی کے پاس جا کے کہتے ہیں ایک منت ہے بس بتا دو ابو جہل کون ہے ان میں سے، بس اتنا بتا دو ابو جہل کون ہے. تو کسی ایک نے پوچھا رہے تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. کہا ہم گھر سے قسم اٹھا کے آئے ہیں آج یا ہم نہیں رہیں گے یا وہ نبی کا گستاخ ابو جہل اس دنیا میں نہیں رہے گا. ایک صحابی نے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، ہمیں فقط بتا دو ابو جہل کون ہے. ابھی یہ باتیں پوچھنے کے بعد ایک صحابی نے مسکرا کے کہا اگر تم نہیں ٹلنے والے تو وہ جو درمیان میں کھڑا ہے نا لشکر کے، وہ ابو جہل ہے. اب دیکھو ہوا کیا، دونوں بچوں نے تلوار پکڑی اور جا کے ابو جہل پہ حملہ کر دیا. ان دو بچوں نے ابو جہل پہ ایسا حملہ کیا کہ ابو جہل کو ان دو بچوں نے قتل کر دیا. ہائے ہائے ہائے، ان دو بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا اور قتل کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم اٹھا کے آئے تھے آج یا ہم نہیں رہیں گے یا آپ کا دشمن ابو جہل نہیں رہے گا، ہم ابو جہل کو قتل کر کے آئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے ان کی، جب امیر لشکر قتل ہو جائے نا، جدو سپاہ سالار مر جائے جنگ ختم ہو جاندی ہے، وہ پاسا جنگ ہار جاندہ ہے جدہ سپاہ سالار مر جائے. تو بدر دی جنگ کنے جتوائی؟ دو بچے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جو ہی سپاہ سالار قتل ہویا کفر نے اپنے ہتھیار چھوڑ دیتے، صحابہ کرام انہوں نے قید کیتا، قید کر کے مسجد نبوی شریف کے اندر لے آئے، قید کیا اور قید کر کے مسجد نبوی شریف کے اندر لے آئے. راتی سارے قیدی بند دیتے. اب یہ میں آخری بات اس ضمن میں عرض کرنے لگا ہوں. راتی سارے قیدی مسجد نبوی بند دیتے اور فرمایا فدیہ دیو، کچھ پیسے دیو، جڑا جڑا پیسے دے گا ان آزاد کر دیتا جائے گا. تو لوگ پیسے دے رہے تھے، آزاد ہو رہے تھے. حضور دے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عباسی جتنے بھی آئے ہیں نا جنہوں نے یزیدیت کا خاتمہ کیا تھا، بنو امیہ کا خاتمہ کیا تھا، عباسی، یہ ان حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے. عباسی خاندان جو ہے یہ غازی عباس کی اولاد نہیں، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد تھی. اب حضرت عباس کدھروں لڑن آئے سن؟ کفر والوں لڑن آئے سن. یہ مطلب ہے رشتہ داری کوئی حیثیت نہیں رکھ دی. حضور دا سکا چاچا سی. آئے لوگ ہمیں بتاتے ہیں وہ فلاں نبی کا رشتہ دار تھا، فلاں پوری امت کا چاچو بنتا ہے، فلاں پوری امت کا نانا بنتا ہے. ارے رشتہ داری کچھ بھی نہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نبی اور علی سے تعلق ان کا کس طرح کا ہے. اگر ادھر تعلق مضبوط ہے تو وہ عند اللہ شان والے ہیں، اگر ادھر تعلق مضبوط ہے تو پھر رنگ کا کالا بھی قبول ہے، اگر ادھر تعلق مضبوط ہے تو نسل کا حبشی بھی قبول ہے، ذات کا غلام بھی قبول ہے. اگر ادھر تعلق نہیں تو پھر جیسا مرضی رشتہ دار ہو، اللہ کی بارگاہ میں رشتہ داریاں قبول نہیں ہوتی، ادھر محبت مصطفیٰ قبول کی جاتی ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے جڑیاں گرہ لگائیاں سن نا بڑیاں سخت لا دیتیاں. انہوں دے کران دی آواز آن لگ پئی جویں مریض آ دیاں آوازاں کڑدا ہے. تو رشتہ داری تو ہے سی نا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ਇਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰੋ। صحابہ رسیاں ٹھلیاں کیتیاں، تھوڑی دیر بعد پھر نہ رہا گیا۔ بڑی اہم بات، حضور عباس دے سامنے گئے، عرض کی چچا تم بھی کچھ پیسے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عباس کہنے لگے بھئی ہمارے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، بڑے بڑے ٹھیٹ بندے بھی ہوندے ہیں، کسی کو پھنس جائیے نا دھار دیتا ہے بھائی اڈیاں رگڑ دیو، انہیں پیسے ہے ہی کوئی نہیں، کتوں دئیے؟ وہی آپ انہوں نے سارے کام جا رہے ہیں، سوٹ چنگے پا رہے ہیں، جتیاں چنگیاں خرید رہے ہیں، گھر چنگا کھا رہے ہیں پا رہے ہیں، سارے سسٹم چل رہے ہیں، جا کہنا یار تیرے کو پیسے لینا، پیسے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت عباس نے بھی ایک لمحہ یہی لفظ کہے کہ پیسے ہی کوئی نہیں، کتوں دئیے؟ لیکن سامنے حضور کھڑے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عباس بات سنو، جب تم گھر سے نکلے تھے، یہ حدیث یاد کر لینا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جب تم گھر سے نکلے تھے تو میری چچی آپ اپنی بیوی ام فضل کو سونے کی اینٹیں پکڑا کے کہہ رہے تھے اگر میں میدان میں مر گیا تو یہ اینٹیں تیرے کام آئیں گی سونے کی، اور اب کہہ رہے ہو کہ پیسے نہیں ہیں۔ اب دیکھنا جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا، پہلے عباس کو لگتا تھا نبی کچھ نہیں جانتا تو وہ کافر تھا، جب تک اسے یہ تھا نا کہ نبی کچھ نہیں جانتا وہ کافر تھا، اور جب اسے پتا چلا نا نبی سب کچھ جانتے ہیں، او بھائی سبحان اللہ، عقیدت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ سن کر عباس پر ہوا راشا داری کہ پیغمبر تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری، بحال وجد کہہ اٹھے میں ایمان لے آیا، بجا ہے سچ ہے جو بھی رسول اللہ نے فرمایا۔ جب تک عقیدہ یہ تھا کہ نبی کچھ نہیں جانتے اس وقت تک عباس کافر تھے، جب یہ مان گئے جو گھر میں ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں، جو سامنے ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں، جو دیوار کے پیچھے ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں، فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے کہ نبی کچھ نہیں جانتے، اور جب تک یہ عقیدہ ہو کہ نبی کو کچھ پتا نہیں تب تک دلوں میں کفر ہی رہتا ہے، اور جب یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ نبی سب کچھ جانتا ہے فوراً بندہ حضرت عباس کی طرح ایمان لے آتا ہے۔ اس بات پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے، اور اس طرح یہ بدر کی جنگ جو ہے جو فتح ہو گئی۔ آپ بتائیے ہمیں جو سبق اس جنگ سے ملا ہے وہ فقط یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جانا چاہیے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں، جو رب لکھے ہے نا وہ مل کے رہنا ہے، گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تے ایمان کھلارنا اوکھا ہے، جو لکھے ہے وہ مل کے رہنا ہے۔ تسی میں اس اوقات دے مالک ہیں کہ بچیاں نو کوٹھیاں بنا دئیے جے رب دا فضل نہ وچ ہوئے تے، اسی اس اوقات دے مالک ہیں روز پلاٹ نویں خرید لئیے، روز نویاں گڑیاں خرید لئیے، نہیں، جو اس لکھیا اس دے دینا ہے، جو مقدرہ چاہے سارے اسی کو ورگیاں۔ ایتھے وہ بندے بھی ہیں نے جڑے 5 کلو وزن نہیں چک سکتے لیکن کروڑاں دے مالک نے، وہ بھی بندے نے جڑے 50 کلو بھی چک سکتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں، کرائے تے بیٹھے نے۔ یہ اللہ دی ونڈ ہے، مقدراں دا مل کے ہی رہندا ہے۔ زندگی بچیاں دے نا نہ لاؤ، زندگی کاروبار دے نا نہ لاؤ، اگر جینا چاہتے ہو تو زندگی حضور دے نا لا دیو۔ یہ تو چلنا ہی چلنا ہے، یہ تو رہنا ہی رہنا ہے، یہ مسبب الاسباب ہے تو ہو کے ہی رہنا ہے۔ آؤ آج ایک وعدہ کرو، بدر دی جنگ سنن دا مزہ تا ہے، لطف تا ہے، آج مسجد وچ بیٹھ کے وعدہ کرو کہ بدر دے صحابہ دی طرح جتھے ساڈی ضرورت پئی اسی بھی اپنی زندگیاں جناب رسول اللہ تو قربان کر دیاں گے۔ وہی ہاتھ چک لو، جس ہاتھ بھی نہ چکے پھر میرا جملہ سخت ہو جاتا ہے، اس جان کدوں دینی ہے؟ جہاں ضرورت پڑی ہم اپنی جانیں جناب رسول اللہ سے قربان کر دیں گے۔ ہمارا جینا حضور کی خاطر ہے،
ہمارا مرنا حضور کی خاطر ہے، ہم تو جیتے ہیں زمانے میں تیرا نام رہے، این ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، یا اللہ تو گواہ ہو جا، ہم مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں جہاں ضرورت پڑی ہم جانے تیرے نبی پر قربان کر دیں گے۔ بس یہی بدر کے میدان سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اگر یہ سبق آپ آج لے کے اٹھیں، کوئی یاراں پیچھے مر جاندے نے لوگ کہ نہیں؟ بولو نا یار، بھراواں پیچھے لوگ مر جاندے ہیں، والدین پیچھے لوگ مر جاندے ہیں، حضور دی خاطر نہیں مر سکتے؟ بولو نا یار، بھراواں پیچھے مر جائیے، یاراں پیچھے لڑن ٹر جائیے، رشتہ داریاں پیچھے لڑن ٹر جائیے، ہم سائیکی پیچھے کتے لڑن جا رہے ہیں، حضور خاطر نہیں جا سکتے؟ بھائی کہو نہیں، صرف جا ہی حضور کی خاطر سکتے ہیں، ہمارا جینا مرنا ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج بدر کی واقعہ سننے کے بعد اگر یہ جذبہ دل میں قائم ہو جائے تو پھر سمجھے بدر کی جنگ سننے کا کوئی فائدہ ہے، وگرنہ واقعہ سننا، دو چار شعر سننا اور اٹھ کے گھر چلے جانا، یہ تبلیغ کا کوئی مقصد نہیں، نہ اسے تبلیغ کہا جاتا ہے۔